हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर शीमा। और दोस्तों, जिस तरह के आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर हामिद बाशानी साहब। बैरिस्टर साहब, सबसे पहले तो सर आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू जनाब। आपका शुक्रिया। बड़ी मेहरबानी। बैरिस्टर साहब, आपने देखा होगा कि पिछले कुछ एक हफ्ते से एक फजा बनी है भारत के हवाले से, जिसमें आपने देखा होगा कि खास किस्म के बीजेपी के जो एक दो सियासतदान थे, उन्होंने कुछ कमेंट्स किए प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। उसके ऊपर आपने देखा कि बांग्लादेश में बड़े जो है वो मुजाहरे हुए हैं। इस तरह इंडिया जो है उसको ये कहा जा रहा है कि मिडिल ईस्ट में एक डिप्लोमेटिक स्टॉर्म है जो जो आ गया है। इवन के ईरान के वजीर खारजा जब गए हैं वहां पे, तो उन्होंने अभी रिसेंटली गए थे, तो उन्होंने भी जाके नरेंद्र मोदी या जीत डोवल साहब से बात की है। तो उस पर उन्होंने कहा है कि जी हम इसके हवाले से चीजों को, जिन लोगों ने ये क्राइम किया हम उसको सजा देंगे। आप क्या समझ रहे हैं सर, ये क्या मुस्लिम दुनिया जो है वो इंडिया के अगेंस्ट जा रही है, या क्या आप समझते हैं ये शॉर्ट टर्म चीज है, या क्या आप समझते हैं कि ये मुआशरे के अंदर या मीडिया के अंदर मेन स्ट्रीम ये नैरेटिव जो है वो खास किस्म का नैरेटिव मुस्लिम्स के बारे में था, लेकिन उसको इंटरनेशनल कम्युनिटी एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, और अभी उन्होंने जो है इसके ऊपर जो कमेंट किया है खासकर कतर और कुवैत का, क्योंकि लगता तो यह है कि इंडिया ने कतर और कुवैत के कमेंट्स को और उसके जो डिप्लोमेटिक जो उन्होंने एक्शन लिया उसको सीरियस लिया है। ओआईसी पाकिस्तान बाकी ममालिक को स्नब कर दिए। तो सर, आप इस सारी सिचुएशन को किस तरह देखते हैं बैरिस्टर साहब? देखें जी, ये सिचुएशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। इसको अगर मुख्तलिफ जाविये से आप देख सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप किस जो है वो अप्रोच लेते हैं इस पे। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ, बेसिकली पहली बात तो ये है कि ये बहुत अरसे से डेफिनेटली इंडिया के अंदर ये शिकायत हैं, जिसमें कि मुस्लिम कम्युनिटी ये कह रही है कि उनके साथ मुख्तलिफ हवालों से जो है वो डिस्क्रिमिनेटरी सलूक हो रहा है, या हतक हो रही है, या उनको डराया जा रहा है। ये तो हम सब जानते हैं कि एक अरसे से ये डिस्कशन हो रही है, और उसके मुख्तलिफ तरीक़ों से उसका अमली तौर पे भी वो डिस्प्ले हुई है। माजी में कई ऐसे वाक़यात हुए हैं जहाँ पे कि ये कहा गया है कि ये मुसलमान जो हैं उनके साथ ज़्यादती हो गई या नाइंसाफ़ी हो गई, और उसके हवाले से जो है वो बीजेपी ने रेक्टिफाई भी करने की कोशिश की। लेकिन ये आपको पता होगा कि इसका जो रिएक्शन था वो ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान से आता रहा है। इवन बांग्लादेश से भी इसका कोई रिएक्शन उस सतह पे नहीं आया जितना कि अब आ रहा है। जो अब की सिचुएशन है जिसमें उन्होंने ये बयान दिया, पहली बात तो ये है कि ये किसी भी पॉलिटिशियंस के लिए जो इंडिया जैसे एक मल्टी कल्चरल किस्म के प्लूरलिस्टिक किस्म की सोसाइटी में हो, उसके लिए तो ये जानना और जानना चाहिए कि ये इस तरह का बयान किसी मज़हब के जो होली प्रॉफिट हैं या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातिमुन नबीय्यीन के हवाले से कोई इस तरह की बात करना एक बहुत बड़ा रिस्क है। और उसमें लोग रिएक्ट करते हैं चूँकि ये कोई लोगों की कोई उसमें ये नहीं देखना कि उसमें कोई इल्मी या रेशनल जो है कनेक्शन नहीं, बल्कि एक जज़्बाती जो है और रूहानी किस्म का उनका एक कनेक्शन बनता है, जिसमें कि आप किसी तौर पे भी तवक्को रख सकते हैं कि वो इससे भी बहुत बड़े रिएक्शन जो है वो दे सकते हैं, और ये माज़ी में होता रहा है। तो मुझे ये समझ में नहीं आती कि इसके बावजूद इतने हाई प्रोफाइल किस्म के पॉलिटिशियंस, और वो भी जो एज़ अ स्पोक पर्सन वहाँ पे काम कर रही थी, उनकी तरफ से इस तरह का बयान, चलो आम आदमी की तरफ से आए तो उसमें मुमकिन है उसका ये तशरीह की जा सकती है कि उनकी अंडरस्टैंडिंग या उनका जो सेंसिटिविटी थी मामले की, उसका उनको पूरे तरीके से जो है वो मालूम नहीं था। लेकिन ये एक्सक्यूज़ तो ख़त्म हो जाता है जब इस सतह का आदमी इस तरह की बात करे। तो इसमें भी ज़ाहिर है जो रिएक्शन हुआ, वो आपने देखा होगा कि इनिशियली जो इंडिया के अंदर रिएक्शन हुआ वो भी उसी तरह का था जो माज़ी में होते रहे हैं। लेकिन ये जो रिएक्शन अरब वर्ल्ड से हुआ है वो एक नई बात थी, और वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ है, और उसकी वजह से फिर जो है वो इंडिया, पाकिस्तान या बांग्लादेश या जिस दूसरे मुल्कों में मुसलमानों ने माज़ी के बरअक्स ज़्यादा स्ट्रॉन्गली रिएक्ट करना शुरू कर दिया।
اب اس میں جو کی ورڈ مجھے نظر آتا ہے وہ عرب دنیا ہے، اور عرب دنیا کا ری ایکشن ہے۔ اور عرب دنیا کا ری ایکشن جو ہے وہ آپ پہلے دیکھیں ماضی میں جس طرح کے بھی واقعات ہوتے رہے انڈیا میں، ان میں سے کئی ایسے قابل اعتراض واقعات بھی تھے جو خود بی جے پی کی لیڈرشپ نے تسلیم کیے ہیں کہ یہ نہیں ہونے چاہیے تھے، لیکن اس پہ جو ہے وہ عرب ورلڈ نے ایک طرح کی غیر جانبداری یا خاموشی اختیار کی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک باقاعدہ ایک موقف دینے کی کوشش کی کہ یہ جو معاملات ہیں یہ انڈیا کا انٹرنل ایشوز ہیں، اور آل دو کہ انڈیا کے مسلمانوں کا خیال یہ تھا کہ یہ جو ریلیجس ایشوز ہیں جس کی وجہ سے ہمارے ساتھ یہ ہو گیا یا وہ ہو گیا، جو بھی ماضی میں اس طرح کے ایونٹ ہوتے رہے، لیکن اس دفعہ جو ڈائریکٹ بات چلی گئی عرب دنیا پہ، تو اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پرافٹ آف اسلام تو ہیں ہی ہیں، لیکن وہ بنیادی طور پہ ظاہر ہے ایک عرب کمیونٹی کے ساتھ اور ایتھنیسٹی کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ تو اب میں اس کو اس نقطہ نظر سے بھی دیکھ رہا ہوں، چونکہ بنیادی طور پہ عرب کنٹریز میں اس طرح کی کوئی روایت نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ کسی چیز پہ ری ایکٹ کریں تو وہ جلسے جلوس نکالنے شروع کر دیں یا سڑکوں پہ مظاہرے کریں، چونکہ وہاں کی جو پاپولیشن ہے موسٹ آف دی جو عرب گلف کنٹریز ہیں ان کے اندر وہ ایک کنٹرولڈ قسم کی پاپولیشن ہے، وہ کوئی ڈیموکریسیز کے اندر نہیں ہے کہ لوگ اسپانٹینیسلی سڑکوں پہ نکل آتے ہیں اور جلسے جلوس کرتے ہیں۔ اس میں موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ یہ حکمرانوں کی کسی نہ کسی طریقے سے ٹیکٹیکل رضامندی ضروری ہوتی ہے، جس کے بغیر وہاں اس طرح کے معاملات جو ہے وہ نہیں ہو سکتے، جس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس ایشو پہ حکمرانوں نے بھی ایکولی ری ایکٹ کیا، اور اس انداز میں کیا کہ اپنی پاپولیشن کو اس طریقے سے، چونکہ یہ ان کے لیے بھی ایک چیلنج ہے اگر دیکھا جائے کہ اگر وہ ان کے جذبات کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، کسی طریقے سے ان کو ریسٹرکٹ کرتے ہیں، تو یہ ان کے لیے خود ایک پرابلم پیدا ہو سکتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اگر وہ میوٹ ہو جاتے ہیں، انڈیا کے سامنے کوئی احتجاج نہیں کرتے، یا جس طرح ایرانی وزیر خارجہ کا آپ نے حوالہ دیا تو کوئی نہ کوئی بات نہیں کرتے، تو اپنی پاپولیشن کی طرف سے ان کو خطرہ ہے ان پاپولر ہونے کا، یا ایون اس سے بڑے ری ایکشن کا۔ تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیکٹر تھا کہ یہ غلطی جو ان سے ہو گئی کہ انہوں نے جو ہے وہ پرافٹ کو ڈائریکٹلی جو ہے اس طریقے سے مینشن کر دیا انسلٹنگلی، یا جو بھی اس کا پہلو آپ نکالیں، تو اس کے نتیجے میں یہ صورتحال پیدا ہو گئی، اور اس صورتحال کی وجہ سے اب جو ہے وہ انڈیا کے اندر یہ جو ہے تھوڑا سا آپ یوں کہہ لیں کہ ری ایکشن میں ایک جان آئی ہے، ورنہ ان کا ری ایکشن پہلے کی طرح ہی تھا۔ تو اس کا دوسرا پہلو یہ بھی دیکھنے کا ہے کہ یہ جو اسلامی دنیا اور جو انڈیا کے اندر مسلمان ہیں، یا انڈیا پاکستان بنگلہ دیش یا نن عربک کنٹریز کے درمیان، ان میں ہسٹوریکلی جو ہے عربوں کو کوئی اسلامی کاز کے حوالے سے کوئی زیادہ جو ہے نا وہ ہمدردی نہیں رہی ہے ماضی میں۔ یہ چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ پرافٹ کا مسئلہ ہے، اور پرافٹ کا مسئلہ بھی اسی تناظر میں ہے جو عرب تناظر میں، تو ان کی یہ مجبوری بن گئی ہے کہ وہ اس کو ری ایکٹ کریں، اور یہ انڈیا کے ساتھ کسی طرح کے کوئی تعلقات وغیرہ خراب نہیں ہو رہے، یہ ایک وقتی قسم کا ری ایکشن ہے، وہ ذرا اپنی پاپولیشن کے سینٹیمنٹس کو کول ڈاؤن کر رہے ہیں، اور یہ آپ سمجھ لیں کہ بزنس ایز یوزول جو ہے وہ ود ان نو ٹائم واپس نارمل ہو جائے گی، اور اس کا اثر لے کے تو جو انڈین مسلمان ہیں یا بنگلہ دیش یا پاکستان کے، ان کو بھی زیادہ ایکسائٹمنٹ فیل کرنے کے بجائے اپنا دیکھنا چاہیے کہ وہ اپنے سر پہ یا اپنے بازوں قوت بازوں پہ جو ہے وہ کیا کر سکتے ہیں یا کیا نہیں کر سکتے، بجائے اس کے کہ وہ جذبات میں آ جائیں کہ عرب کنٹریز نے یہ کر دیا تو اب پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ یہ بالکل جو ہے بیسیکلی چونا والا کچھ اس لیے نہیں ہے کہ بی جے پی نے بھی جو اس پہ ری ایکٹ کر دیا ہے وہ کافی حد تک جو ہے وہ ان کے لیے قابل قبول ہوگا، چونکہ انہوں نے اپنے پالیٹیشین جو ہیں وہ خاتون ان کو ڈسمس کر دیا، اب اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں کر سکتی، آفٹر آل وہ جو ہے ایک انڈیپینڈنٹ خاتون ہے۔ تو اگر کچھ لوگ یہ بات سمجھتے ہیں کہ وہ اس کو کوئی پراسیکیوٹ کریں یا اریسٹ کریں یا اس پہ کوئی کیس چلائیں، تو اس طرح کی کوئی کہانی جو ہے
وہ میں نہیں سمجھتا کہ اس کی گنجائش جو ہے وہ انڈین کانسٹیٹیوشن کے اندر ہے، وہ جو ہے آسکنگ ٹو مچ والی بات ہو جائے گی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا بھائی صاحب، اس میں جو امپورٹنٹ چیز سمجھنے کی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں عرب دنیا یہ سمجھتی ہے کہ بھارت کی ان کے اوپر ڈپینڈنس ہے؟ کیونکہ بہت سارا انڈین جو ہے وہ مڈل ایسٹ میں کام کرتا ہے، اچھی جگہوں پہ بھی کام کرتے ہیں، میڈیوکر جگہوں پہ بھی کام کرتے ہیں، نچلے طبقے پہ بھی جگہ پہ بھی کام کرتے ہیں، جس طرح پاکستانی یا باقی ممالک۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کا ایک ریئیکشن یہ بھی ہے کہ شاید وہ سمجھتے ہیں کہ انڈیا جو ہے وہ اس کو ہم دبا سکتے ہیں، مڈل ایسٹ والے یہ سمجھتے ہیں، یا وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ڈیپینڈنس تو ویسٹ کے ساتھ ہے، انڈیا کے اوپر تو ڈیپینڈنس نہیں ہے؟ اور دوسرا جو سر اس کو ذرا کمنٹ کیجئے گا کہ او آئی سی کو انڈیا سنب کرتا ہے، لیکن انڈیویجول ممالک جو ہیں جیسے قطر اور کویت کو کچھ بھی نہیں بولتا، یو اے کو کچھ نہیں کہتا، سعودی عرب کو کچھ نہیں کہتا، لیکن آرگنائزیشن کو سنب کرتا ہے، کیونکہ جو پریس ریلیز انڈیا نے او آئی سی کے حوالے سے دی وہ بڑی سخت تھی، لیکن انڈیویجولی جو دی وہ بڑی جو ہے وہ بڑی جسے کہتے ہیں نا ڈوسائل قسم کی تھی۔ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی، اس میں تو پہلی بات یہ ہے کہ جو ڈیپینڈنسی کی آپ نے بات کی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ انڈیا کی بڑی تعداد میں وہاں پہ جو ورکرز کام کرتے ہیں، وہ ڈیفینیٹلی ایک بہت بڑا ایک انڈیا کو ایڈوانٹیج ہے۔ اور عام عرب آدمی ظاہر ہے یہ سمجھ سکتا ہے کہ اگر ہم ان لوگوں کو کسی طریقے سے پریشرائز کریں یا ان کو نکالنے کی بات کریں یا ان کو کسی طریقے سے ڈسکریمنیٹ کریں تو یہ انڈیا کے لیے ایک بڑا پریشر ڈیولپ ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن یہ پریکٹیکلی بھی پاسبل نہیں ہے، چونکہ دیکھیں یہ جو عرب کنٹریز کی اکانومی ہے اور ان کی جو ڈے ٹو ڈے ٹاسک ہے، اس میں بہت ساری چیزیں جو ہے وہ انڈین، پاکستانی یا اس طرح کے لوگوں پہ چلتی ہیں۔ اب یہ انٹر ڈیپینڈنس جو ہے دو طرفہ ہے، کوئی بھی جو ہے وہ ون وے نہیں ہے کہ جی آپ کا لیبر یہاں پہ کام کر رہا ہے، اس کے بدلے میں ظاہر ہے عرب نیشنز کی اکانومی بھی جو ہے وہ اسی لیبر پہ یا ٹیکنیشینز پہ یا ایکسپرٹس پہ یا پروفیشنلز پہ چل بھی رہی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عرب کنٹریز جو ہیں ان کو ظاہر ہے کہ یورپ کے ساتھ یا امریکہ کے ساتھ جو بھی ان کا کوئی ریلیشن شپ ہے اکنامک، لیکن انڈیا کے حوالے سے ان کو بہت ہی اٹریکٹیو قسم کی ایک مارکیٹ جو ہے نظر آ رہی ہے، جس سلسلے میں انہوں نے ریسنٹلی اوپننگ کی، جس میں انہوں نے پاکستان کو ایک حوالے سے ڈچ کیا جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، اور بالکل کارنر کر کے تو انہوں نے انڈیا کے ساتھ ریلیشن شپ جو ڈیولپ کی، اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی نظر براہ راست جو ہے وہ انڈیا کی بہت بڑی جو ہے وہ مڈل کلاس پہ اور وہاں کی ابھرتی ہوئی مارکیٹ پہ اور وہاں کے جو فیوچر کی جو ان کی انویسٹمنٹ کے چانسز ان کو نظر آ رہے تھے، ان کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے کیا۔ تو اس کو بھی اگر آپ بیلنس کرنے کی کوشش کریں کہ جو عربز جو ہیں انڈینز کو فیور دے رہے ہیں ایز اے لیبر مارکیٹ کے، اس کے بدلے میں انڈیا جو اپنی مارکیٹ میں عرب انویسٹمنٹ کی جو بلینز آف ڈالر تک پہنچ چکی ہے اور فیوچر میں اس کے ڈبل ٹرپل ہونے کے چانسز ہیں، اس کو آپ بیلنس کریں تو یہ بیلنس ہو جاتی ہے۔ اور یہ چیز بھی ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ دیکھیں یہ انٹرنیشنل جو ہم بات کر رہے ہیں گلوبل ولیجز کی اور دوسرا تیسرا، یہ بھی ایک اس کا پہلو ہے کہ پوری دنیا کسی نہ کسی طریقے سے کنیکٹڈ ہے، کہیں نہ کہیں آپ کا تعلق جو ہے وہ بنتا ہے کسی ٹریڈ یا انویسٹمنٹ کے حوالے سے، ریسورسز کے حوالے سے، کوئی آئل اور دوسری اس طرح کی چیزوں پہ، لیبر پہ، ایکسپرٹیز پہ، پروفیشنل سروسز پہ، ہر چیز پہ جو ہے وہ بنتا ہے۔ لیکن یہ پاکستان جو ہے اس میں تھوڑی سی سچویشن ڈیفرنٹ ہے، چونکہ پاکستان کا اس طرح کا انٹرنیشنل جو ٹریڈ ہے یا لیبر وغیرہ ہے وہ ایک محدود پیمانے پہ ہے، اور وہ بھی صرف جو ہے وہ چند ایک ملکوں میں ہے۔ لیکن انڈیا کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ عربوں کا میوچل انٹرسٹ ہے دونوں طرف سے، اور اس میں یہ چیز بڑی جو ہے وہ امپارٹنٹ ہے ان کے لیے کہ یہ اس وجہ سے اس کو کوئی بہت بڑا مسئلہ نہ بنائیں، اور بناتے بھی نہیں، بنائیں گے بھی نہیں۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ خود ہی یہ مسئلہ جو ہے وہ ڈائی ڈاؤن ہو رہا ہے، اور ودن میں بھی کپل آف ڈیز آپ دیکھیں گے کہ یہ مسئلہ بالکل بیک ٹو نارمل ہو جائے گا ممکنہ آئندہ۔ اس کا بہرحال ایک سبق یہ ہے کہ جو اس طرح کے جو لیڈر انڈیا میں ابھر رہے ہیں وہ اس پہ احتیاط کریں گے، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کافی بڑا ری ایکشن ہے، اور اس طرح کا رسک آئندہ کوئی لیڈر لینے کی کوشش نہیں کرے گا۔
اور اس میں ایک بات میں نے یہ بھی دیکھی ہے کہ وہ خاتون جو ہے انہوں نے کوئی انڈین عوام میں کوئی زیادہ پاپولیرٹی بھی گین نہیں کی ہے. ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو آپ کے ووٹ بینک میں اضافہ ہوتا ہے یا آپ ہیرو بنتے ہیں، تو ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے. جس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں نے اس کو ٹھنڈے دل و دماغ سے لیا ہے اور لوگوں نے اس پہ اتفاق کیا ہے بائی موسٹ آف دی جو ہے وہ اس کے کہ یہ غلط ہوا ہے، اور یہ بڑی بات ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا بسب ایک اور سوال اس سے جڑا سوال وہ یہ ہے کہ بھارت کچھ عرصے سے مسلم ورلڈ سے تعلقات کو امپروو کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جس میں ایران کے بڑا قریب آنے کی کوشش کر رہا ہے، یا سعودی عرب کے ساتھ یا ایک بات چلی تھی جو کواد 2 کی بات آ رہی تھی، جس میں امریکہ، انڈیا، یو اے ای اور اسرائیل جو ہے اس کے ساتھ ایک پارٹنرشپ ہے، پھر سینٹرل ایشین ممالک کے ساتھ اور پھر افغانستان کے ساتھ وہ ایک نئی اوپننگ کر رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ بیسیکلی وہ جو ایک پاکستان کا پرسپیکٹو تھا انڈیا کے بارے میں، اس کو کیا انڈیا کول ڈاؤن کرنے میں یا مینج کرنے میں اب کامیاب ہو چکا ہے کہ اب پاکستان کی مسلم ورلڈ اس طرح بات نہیں سنتی جس طرح ماضی میں سنتی تھی. تو یہ ایک آپ اس کو کس لینس سے دیکھتے ہیں، یہ جو انڈیا کی انگیجمنٹس جو بائی لیٹرل انگیجمنٹ مسلم ورلڈ کے ساتھ ہیں ریسنٹلی، جیسے پہلی دفعہ سعودی عرب کے آرمی چیف جو تھے وہ انڈیا آئے، ورنہ اس سے پہلے کبھی نہیں آئے تھے، انڈیا کے آرمی چیف وہاں پہ گئے. تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ جو پاکستان کا ایک خاص قسم کا ویو تھا انڈیا کے بارے میں کشمیر کے حوالے سے جو ہم نے دیکھا، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی تبدیلی آئی ہے؟ اب مسلم ورلڈ انڈیا کو اور لینس سے دیکھتی ہے جس طرح ماضی میں ہم نے کوشش کی کہ وہ صرف کشمیر کے لینس سے دیکھے اس کو؟ دیکھیں یہ بڑی امپارٹنٹ بات ہے. یہ ایک عرصے تک جو ہے عرب دنیا اسی طرح ری ایکٹ کرتی رہی ہے، اور وہ زیادہ تر پاکستان کی پالیسیز کے ساتھ اگر پورے طریقے سے نہیں تو کم از کم ان لائن جو ہے وہ انہوں نے اس طریقے سے بیہیو کیا ہے. لیکن گزشتہ 3-4 سالوں میں جیسا کہ میں نے کہا انہوں نے پاکستان کو یہ ڈکلیئر کر کے تو اس کی پالیسیوں سے اختلاف کیا، جس کا ایک سب سے بڑا ریفلیکشن آپ نے دیکھا ہوگا 5 اگست 2019 کا، جو کہ ایک ایسا ٹائم تھا جب پاکستان کے فارن منسٹر اور اس طرح کے جو آفیشلز تھے وہ غصے میں آ گئے اور انہوں نے ہر لہجہ اور ہر طریقہ اختیار کرنے کی کوشش کی کہ وہ عرب دنیا کی سپورٹ حسب سابق جو ہے وہ لیتے رہیں، جس کی میری فیلنگ یہ ہے کہ ان کا تو یہ نقطہ نظر بن گیا تھا کہ یہ فار گرانٹیڈ یہ سمجھتے تھے کہ یہ جی اب طے شدہ امر ہے کہ کہیں بھی کسی وقت بھی انڈیا کے ساتھ ہمارا کوئی مسئلہ ہوگا تو اسلامی دنیا اور عرب دنیا جو ہے وہ ہمارے سامنے ہمارے ساتھ ہوگی. اب اس میں دو چیزیں جو ہے نا وہ بڑی امپارٹنٹ ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ جو عربوں نے اس وقت ری ایکٹ کیا، انہوں نے 5 اگست 2019 کا جو اقدام تھا اس کو انہوں نے کلیئرلی انڈیا کا انٹرنل میٹر ڈکلیئر کیا، جو کہ ایک بہت بڑی انڈیا کی فتح اور پاکستان کی ڈپلومیٹک ڈیفیٹ آپ کہہ لیں یا فیلئر کہہ لیں. چونکہ اگرچہ عربوں نے اپنا جو ہے وہ نقطہ نظر بدل بھی لیا تھا یا پالیسی جو ہے اس کو ری ایڈجسٹ کر لیا تھا، لیکن پھر بھی یہ ایک بہت بڑا ڈراسٹک اور ریڈیکل قسم کا پاکستانی پوائنٹ آف ویو سے آپ یوں سمجھ لیں کہ ان کا قدم تھا. چونکہ روایتی طور پہ اس سے پہلے بھی اور بعد میں بھی پھر انہوں نے ایک دو جگہوں پہ یہ بات کرنے کی کوشش کی کشمیر کے حوالے سے. اور ظاہر ہے کہ آپ یوں راتوں رات چیزوں کو تو نہیں بدلتے نا. گزشتہ جو ہے 50-60 سال سے جو عرب سٹیٹس ہیں ان کا ایک باقاعدہ کشمیر ایشو کے حوالے سے ایک موقف رہا ہے، جس کو OIC میں بھی وہ ریفلیکٹ کرتے رہے ہیں، اور پاکستان بھی جب کبھی بھی اس کا ذکر کرتا رہا ہے تو وہ یہ کلیئرلی کلیم کرتے رہیں کہ اسلامی دنیا جو ہمارے سامنے ہے، جس کو انہوں نے بالکل جو ہے وہ کلیئر کیا کہ یہ اب صرف ایک افسانہ ہے، میتھ ہے، اور اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. وہ ایک ایکٹ تھا جس کو اب 2018-19 سے دیکھ لیں. دوسرا یہ تھا کہ انہوں نے جو ہے وہ پاکستان کو اعتماد میں لیے بغیر انڈیا کے ساتھ انویسٹمنٹ کا ایک لامحدود ان لمیٹڈ جو ہے ایک سلسلہ شروع کیا. اعتماد میں لیے بغیر میں اس لیے کہتا ہوں کہ اگر اعتماد میں لیتے تو دنیا میں سب سے زیادہ انویسٹمنٹ کی ضرورت پاکستان کو تھی اور ہمیشہ رہی ہے. تو ظاہر ہے یہی $1 بلین جو ہیں وہ پاکستان میں بھی انویسٹ کر سکتے تھے، اور وہ اپنے ڈالرز کے لیے اپنی من پسند قسم کی شرائط بھی رکھ سکتے تھے، اور پاکستان کو جو مرضی وہ اس طرح کی ٹرمز اور کنڈیشنز
امپلیمنٹ کرنے کے لیے بھی کہہ سکتے تھے، لیکن ظاہر ہے کہ انہوں نے اپنے ایک بزنس پوائنٹ آف ویو سے یہ کام کیا۔ تیسرا کام انہوں نے یہ کیا جو بہت زیادہ امپارٹنٹ تھا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ پاکستان کے لیے ایک آخری میسج آپ سمجھ لیں کہ تھا، جو پاکستان نے لیا نہیں، کہ انہوں نے جو جموں کشمیر میں انویسٹمنٹ کی، اور جو یونائٹڈ عرب ایمریٹس کی کمپنیز نے وہاں پہ جو ہے وہ بلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ کومیٹ کی لاسٹ ایئر اور دس ایئر، وہ ایک ایسے موقع پہ جب پاکستان او آئی سی کی کانفرنسز کرا کے تو ڈیمیج کنٹرول کے چکر میں تھا، اور دنیا کو یہ میسج دے رہا تھا کہ نہیں جی، عرب دنیا اور اسلامی دنیا اب بھی ہمارے سامنے ہے، ساتھ ہے، اس کو انہوں نے ڈینائی کرنے کے لیے وہاں پہ ایک جو ہے پریکٹیکل قسم کا قدم اٹھایا۔ تو اس نقطہ نظر سے اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کو یہ ماننا پڑے گا کہ کشمیر ایشو پہ کم از کم اگر دنیا کے باقی ایشوز جو ہیں، اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم نبی، ان کو سارے مسلمان جو ہے مقدس ہستی مانتے ہیں، تو ان کے ایشو پہ اگر پاکستان اور عرب کی کوئی بات مل جائے تو اس کا آپ مت یہ ترجمہ کریں کہ یہ کوئی اینٹائی انڈیا یا پرو پاکستان بات ہو گئی۔ اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود دیٹ ون۔ پاکستان جو ہے وہ برے طریقے سے فیل ہو گیا ہے وین اٹ کمس ٹو دی عرب پیپل، اور عرب جو اسٹیٹس کی پالیسی کی بات آتی ہے ٹورڈ انڈیا، تو اس پہ پاکستان برے طریقے سے فیل ہو گیا۔ اگر وہ اس فیلئر کو تسلیم نہیں کرتے تو کہنے والی بات ہے کہ حقائق سے فرار والی بات ہے۔ ادروائز میں نہیں سمجھتا کہ اس میں مزید جو ہے وہ کوئی کہنے کی بات عرب دنیا کے پاس رہ گئی ہے کہ وہ پاکستان کو کہیں، کوئی وزارت خارجہ میں بلا کے نوٹس دیں کہ ہمارا اور آپ کا کوئی تعلق نہیں۔ اب یہ صرف یہ بات رہ گئی، ورنہ انہوں نے اپنی طرف سے سارے اقدامات کر لیے۔ اب اس بالکل وقت آپ دیکھیں کہ انڈین میڈیا جو ہے وہ یہ امپریشن دے رہا ہے کہ یہ سارا جو سلسلہ عرب دنیا میں ہو رہا ہے اس میں بھی پاکستان کا کہیں نہ کہیں ہاتھ ہے، اور اس میں پاکستان کی ایجنسیز یا کوئی کہیں فائنینسنگ یا کوئی اس طرح کی انوالومنٹ ہے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جو بڑی امپارٹنٹ ہے، جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ حالانکہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک اسپانٹینیس ری ایکشن ہے، اور یہ انڈینز جو ہیں ان پالیسی ساز یا پالیسی میکرز ہیں، ان کو بھی سمجھنا چاہیے کہ یہ اس طرح کے بے بنیاد بات جو ہے وہ کوئی فیلڈ میں اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ پاکستان اب اس پوزیشن میں نہیں ہے۔ اور تیسری بات جو بہت امپارٹنٹ ہے کہ پاکستان کا اپنا ری ایکشن اس دفعہ جو ہے سرکاری سطح پہ وہ ماضی کے برعکس رہا ہے۔ پاکستان نے اس دفعہ وہ ڈراسٹک اور وہ اشتعال انگیز قسم کا پوسچر اختیار نہیں کیا ہے جو باقی عربوں نے کیا یا دوسرے ملکوں نے کیا، اور خود پاکستان کی پاپولیشن نے بھی جو ہے اس طرح ری ایکٹ نہیں کیا جس طرح اس طرح کی باتوں پہ آپ دیکھ لیں کہ یہ ری ایکٹ کرتے رہتے تھے۔ یعنی اس وقت جو سچویشن ہے پاکستان میں حزب اختلاف اور اقدار کے درمیان، یہ ایسے موقع ہوتے ہیں جس پہ بڑے بڑے یہ اس طرح کی چیزوں کی تلاش میں ہوتے ہیں تاکہ ان کو کسی طریقے سے جو ہے وہ موقع سے فائدہ اٹھایا جائے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 89 غالباً جو ہے وہ سلمان رشدی کی کتاب پہ اسلام آباد میں جو واقعات ہوئے تھے، اور انڈین ایمبیسی پہ حملہ کر دیا تھا لوگوں نے، اور وہ سارا، حالانکہ اس کتاب کا کوئی لینا دینا کو بنتا ہی نہیں تھا پاکستان سے یا امریکہ سے یا کسی بھی طریقے سے، کتاب لکھنے والا انڈین تھا اور چھاپنے والے برٹش تھے۔ لیکن یہ پاکستان میں جو اسلامک فنڈامنٹلزم اور اس طرح کی جو ریڈیکل اسلامسٹ فورسز کا ہمیشہ ایک چانس رہا ہے کہ وہ ایسے موقعوں کی تلاش میں ہوتے ہیں، لیکن اس دفعہ انہوں نے نہیں کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے لوگوں نے بہت سارا سبق سیکھا ہے کہ یہ جو ہے ہم ہر بات پہ جو ڈنڈے اٹھا کے تو بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں، یہ کوئی ایڈوائسیبل چیز نہیں ہے۔ اس کا کریڈٹ پاکستان کو بھی دینا چاہیے کہ اگر اس طرح کی جو ہے کوئی ریزنیبل پوسچر وہاں پہ لوگ اختیار کر رہے ہیں، اور پاکستان ایک نارمل کنٹری کے طور پہ اگر کچھ ایکٹ کر رہا ہے تو دس از اے گڈ تھنگ۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ یہ جو ڈیولپمنٹس مسلم ورلڈ نے انڈیا میں کی ہیں یا کشمیر میں کی ہیں، بھلے وہاں پہ انویسٹمنٹ ہو یا بھلے یہاں پہ پاکستان میں جو رائٹ ونگ فورسز ہیں وہ تھوڑا اور طریقے سے بیہیو کر رہی ہیں، میرا خیال ہے کہ بہت سارے ایکٹرز کو بڑی ساری ریئلائزیشن ہے۔ تو یہ ایک فیکٹرز ہے جس کو میرا خیال ہے کہ پاکستان میں بھی لوگ بہت سارے سمجھ چکے ہیں، اور انڈیا میں بھی بہت سارے لوگ جو ہے وہ سمجھ چکے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ بیرسٹر حامد بشانی صاحب، سر ہمیں بڑے اچھے انداز سے عرب ورلڈ اور مسلم انڈیا اور پاکستان کے جو درمیان یہ جو ٹریکوٹمی ہے
یہ سمجھانے کے لیے کہ اس وقت تمام جو یہ تینوں یہ جو اسٹیک ہولڈرز ہیں مسلم ورلڈ، انڈیا اور پاکستان، یہ کس لیول پہ کن ایشوز پہ کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں. تھینک یو ویری مچ سر ونس اگین فار تھینک یور یو ٹائم. جناب، تھینک یو، آپ کا شکریہ. تھینک یو سر.